अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज 14 अगस्त, आज के दिन पाकिस्तान इस कुर्रे अर्ज़ पर पाकिस्तान जो है वो नमूदार हुआ। रहती दुनिया तक, क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा। इस मुल्क के तमाम पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, चाहे वो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, हर एक का ये अज़्म है और आज इसी अज़्म के अयादे का दिन है कि हम इस रियासत को, इस सल्तनत को, इस मुमलिकत को आगे से आगे लेकर जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुस्तहकम बनाएंगे। और साथ ही साथ आज आज़ादी के इस दिन हम ये भी अहद करते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों की इखलाकी, सियासी और सिफाती जो उनकी हिमायत है वो जारी रखेंगे और कश्मीर के मुसलमानों से मुकम्मल तौर पर आज हम इजहार यकजहती करते हैं और अपने इस अज़्म की तायीद करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्यों मुख्तलिफ है? ऐसा क्यों है कि हमें इस वतन से मोहब्बत है और जुनून की हद तक ये मोहब्बत है? कुछ एक नज़र पहले मैं डालना चाहूँगा कि इस मुल्क के एजाज़ात क्या हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो इस मुल्क को दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती हैं। सबसे पहले अगर बात करें इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी क़ुव्वत, आपको याद होगा 28 मई 1998 का दिन, जिसको हर साल बाद में हम यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क जो कि किला बना एटमी क़ुव्वत का। इसके साथ साथ दुनिया की बेहतरीन जो खुफिया एजेंसी, उसका एजाज़ भी पाकिस्तान की ISI इंटर सर्विसेज जो हमारी एजेंसी है उसको हासिल है, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी। साथ ही साथ दुनिया की पसंदीदा कौमी तरानों की धुन में पाकिस्तानी कौमी तराना सरे फहरिस्त है। जी हाँ, अहमद जी छागला ने 1949 में इसकी धुन तरतीब दी, जिसके बाद अबुल असर हफीज जालंधरी ने इस पे कौमी तराना लिखा। पाकिस्तान का एक और आसास, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी K2 भी पाकिस्तान के अंदर ही आती है। इसके साथ साथ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा भी पाकिस्तान में मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हम सिर्फ रॉ नमक ही अगर एक्सपोर्ट करें तो पाकिस्तान जो है अपने खित्ते में एक बहुत बड़ा मुल्क और बहुत बड़ी एक्सपोर्ट लेके चल सकता है। ईदी का तस्करा करें, ईदी नेटवर्क का, एम्बुलेंस नेटवर्क का, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क का जो सिलसिला है वो भी पाकिस्तान में अब्दुल सत्तार ईदी फाउंडेशन का है, जिनकी ईदी एम्बुलेंस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कहलाता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के जो गहरे पानी की सबसे बड़ी बंदरगाह है वो गवादर पोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो कि 637 एकड़ रकबे पर मुहित है और 4764 जहाजों के जरिए 196 ममालिक से इसकी तिजारत हम कर सकते हैं इस पोर्ट की वजह से। और जाहिर है कि CPEC के बाद इस का जो है अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक और शान, दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी की भराई वाला डैम यानी तरबेला डैम, जो 1968 में इसकी तामीर शुरू हुई, 1971 में यह मुकम्मल हुआ और 1977 में बाकायदा काम का आगाज हुआ। तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला ये डैम आबपाशी और बिजली की जरूरत पूरा करने में मसरूफ अमल है। इसी जैसे और डैम्स भी हमें तामीर करने हैं जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके साथ साथ इंसानी हाथों से लगाया गया दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, मैं बात कर रहा हूं छांगा मांगा के जंगल का, जो तकरीबन 12,000 एकड़ पर फैला हुआ है। यह भी इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि हजारों किस्म की जो स्पीशीज हैं वो महफूज हैं और हर साल जब शजरकारी की मुहिम होती है तो इसमें बहुत सारे दरख्त लगाए जाते हैं हजारों की तादाद में। हम शिंदूर को कैसे भूल सकते हैं, दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह एक बहुत बेहतरीन पाकिस्तान का सयाहती मरकज है, जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर से लोग इसको देखने आते हैं। इसके अलावा खेलों की बात हो और पाकिस्तानी फुटबॉल का तस्करा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस वक्त दुनिया में जितनी भी फुटबॉल्स मौजूद हैं उसका 60% पाकिस्तान के शहर सियालकोट से बनता है। दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स हो और हत्ता के इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप की भी अगर बात करें उसमें भी इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल्स पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ही बन के जाती हैं और ये तमाम हाथ से बनाई हुई फुटबॉल्स हैं। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से MM आलम
وہ شخصیت, یہ وہ پاکستانی فرزند جس نے صرف 1 منٹ میں بھارت کے 5 جنگی جہاز تباہ کر دیے. یہ آج بھی ایک ہیبت جو ہے دشمن کے اوپر طاری ہو جاتی ہے جب ایم عالم کا اور ان کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 1 ہی منٹ کے اندر 5 جہازوں کو تہ بالا کرنا. اس کے علاوہ دنیا بھر میں استعمال ہونے والے آلات جراحی جو ہمارے میڈیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, سرجیکل انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, ان کی بھی سب سے بڑی تعداد پاکستان سے ہی ایکسپورٹ ہو کر پوری دنیا میں جاتی ہے. معاف کیجئے گا, پاکستانی شخصیات کی بات ہو, نوبیل پرائز کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کی کم عمر ترین نوبیل پرائز ونر ملالہ یوسفزئی, جسے صرف 17 سال کی عمر میں نوبیل پرائز ملا. اس سے پہلے ایک اور شخصیت ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی 1979 میں نوبیل پرائز مل چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اہمیت ہے اس طرح کی چیزوں کی جو پوری دنیا میں امن کے سفیر کے حوالے سے بات کریں, امن کے حوالے سے بات کریں, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں, تعلیم کے حوالے سے بات کریں. کھیل, اسکواش سپر اسٹار جہانگیر خان جو مسلسل 8 بار ورلڈ چیمپئن بنے, یہ بھی پاکستان کا وہ فرزند جب ہسٹری لکھی جائے گی اسکواش کی وہ جہانگیر خان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. عارفہ کریم وہ بچی جس نے 9 سال کی عمر میں مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز حاصل کیا. بل گیٹس جو کہ اونر ہیں مائکروسافٹ کے, ان کی خواہش پر عارفہ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی اور معاف کیجئے گا, اس ملاقات کا دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنی اور بہت زیادہ جو ہے لائم لائٹ میں عارفہ اس کے بعد آئی. ناظرین مزید آگے چلتے, چین کا شہر کاجخر سے پاکستان کے شہر حسن عبدال تک تقریباً 1300 کلومیٹر طویل شاہراہ جسے ہم شاہراہ قراقرم کہتے ہیں, جس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور تقریباً 82 چینی مزدوروں نے لیبر نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سطح سمندر سے 15,000 فٹ بلندی پر یہ دنیا کی سب سے بڑی بلند ترین جو ہے سڑک کہلاتی ہے. پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام اس وقت کہا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس آبپاشی کے نظام سے ہم اتنا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, لیکن دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی پاکستان کے پاس ہے. اور یہ تمام وہ باتیں ہیں, یہ لسٹ ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن پروگرام میں طوالت جو ہے اس سے میں تھوڑا سا, ورنہ ایسے بہت سارے ریکارڈز ہیں جو کہ پاکستان نے بنائے ہوئے ہیں اور اگر کوئی توڑے گا تو وہ بھی کوئی یقیناً پاکستانی ہی توڑے گا. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ دن 14 اگست کا دن جو میں نے اس وقت کچھ چیزیں بتائی یقیناً آپ نے بھی سنی ہوں گی, ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے سر جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اس ملک سے محبت کے حوالے سے, تو تمام تر سیاسی وابستگیوں سے ہٹ کر جب سب سے لالی پرچم کی بات آتی ہے تو ایک کیفیت ہی بالکل الگ ہوتی ہے. زبیر صاحب کیا فیلنگز ہوتی ہیں آپ کی؟ آپ تو ماشاءاللہ سرو کیا ہے آپ نے اس ملک کے لیے اس عہدے پہ جا کر جو کہ آئینی بھی ہے. جی بالکل, میرا خیال ہے ارسپیکٹو تمام پاکستانی جو ہیں جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے اور آج تک, چاہے انہیں کوئی عہدہ ملا یا نہیں عہدہ ملا, میرا خیال ہے 14 اگست سب کے لیے ایک ایسا دن ہوتا ہے. اور جینونلی میں کہہ رہا ہوں, اور یہ میں اس کو اس لیے ایمفسائز کروں گا کہ ہم بہت دفعہ ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹس بانٹتے ہیں حب الوطنی کے, تو میرا خیال ہے اس چیز پر تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمام پاکستانی جن کا تعلق کسی چیز سے بھی ہے, کسی شعبے سے بھی ہے, میرا خیال ہے ہم سب کو فخر ہے. 14 اگست ایک ایسی میموریز ہم سب کے لیے لے کے آتا ہے جو خوشی کا باعث ہوتی ہے اور عہد کرنے کا باعث ہوتی ہے. بیکاز ظاہر ہے یہ ایک ہر کنٹری کرتی ہے, پاکستان از نو ایکسیپشن, کہ ریکال کرتے ہیں وہ جدوجہد جس کے تھرو پاکستان بنا تھا. پاکستان زیادہ مشکل سے بنا تھا کمپیئرڈ ٹو موسٹ ادر کنٹریز, بیکاز زیادہ تر کنٹریز نیشنلزم کے بیسس پر بنتی ہیں, تو ایک نیچرل فینومنا ہوتا ہے. پاکستان ایک جس طرح سے وجود میں آیا تھا جس جدوجہد سے, وہ ایک نیچرل سرکمسٹانسز نہیں تھے, اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی جدوجہد کی گئی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح, مسلم لیگ
اور تمام لیڈرشپ نے اس وقت اور میرا خیال ہے وہ ایک تو عہد ایک ریکال کرنے کا دن ہوتا ہے کہ اس جدوجہد نئی جنریشن کو بتایا جائے اور جو اچیومنٹس ہیں آپ نے بتایا, بہت سی اچیومنٹس بتایا, بہت سی اچیومنٹس آپ نے ذکر نہیں کیا, اور بھی ہیں اچیومنٹس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کمزوریاں ہماری رہ گئی. میں چاہوں گا کہ محمد زبیر کا جو بچپن, لڑکپن, جوانی اور اس ادوار کی جو 14 اگست جو انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشنز تھیں وہ کس طریقے سے گزری, آپ کے دور میں کس طریقے سے؟ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, وہ بہت زیادہ بس پاکستان. آپ لوگوں کے دور میں بھی, ہم نے اپنے دور میں دیکھا, آپ اپنا بتائیے کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ دیکھیں, ہمارا ایک تو میری تھوڑی سی ایسوسیشن اس طرح سے زیادہ تھی کہ میرے والد صاحب کی وجہ سے, کیونکہ میرے والد صاحب علی گڑھ میں پڑھتے تھے 1940 میں جب قائد اعظم وہاں گئے تھے, اور قائد اعظم نے, ظاہر سی بات ہے قائد اعظم کے پاس کوئی پبلک پوزیشن تو تھی نہیں, تو قائد اعظم نے اپنے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس کو رکھنا تھا, جس طرح ہر ایک پبلک فگر کا ADC ہوتا ہے, تو آپ سمجھ لیں اس طرح سے وہ 2 لڑکوں جن کو سلیکٹ کیا تھا, تو اس میں میرے والد صاحب بھی تھے. اور میرے والد صاحب فارچونیٹ انف تھے کہ وہ ٹرین میں سفر کیا جب وہ 1940 کی جو 23 مارچ کا ایونٹ تھا اس میں قائد اعظم کے ساتھ ٹریول کیا, وہ اٹینڈ کیا اور قائد اعظم کے ساتھ سرو کیا. سو ایک تو وہ ہمارے لیے وہ میموریز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جو ان کی پرسنل جو بلانگنگز تھیں اور بہت سے ایسے پرسنل, وہ تو لیگیسی ہو گئی سر, پوری لیگیسی ہو گئی, چاہے پھر وہ محمد زبیر میں آئی ہو یا اسد عمر میں آئی ہو یا منیر کمال میں آئی ہو, وہ تو لیگیسی ہے پوری آپ کی فیملی میں. جی لیگیسی ہے, اور تو وہ اس اعتبار سے, اور ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں اس ماحول میں گرو کرنا, اور 14 اگست کی اہمیت, میرا خیال ہے اس کو ایک چیز اور بھی میں انٹرسٹنگ اپنی آج کی جنریشن کے لیے ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ 14 اگست جس طرح سے اب منایا جاتا ہے پچھلے 20, 25, 30 سال سے, ایسے پہلے نہیں منایا جاتا تھا, بڑا کوائٹلی منایا جاتا تھا, ایک چھٹی ہوتی تھی اور میرا خیال ہے کوئی آفیشل سیرمنیز وغیرہ ہوتی ہوں گی. یہ ہم نے میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو چیز ایک لی جو بہت سے کنٹریز میں ہوتا ہے کہ دھوم دھام سے باہر نکلتے ہیں, ایٹ دا پیپلز لیول جو منانا شروع کیا ہے. دس واز اراؤنڈ دا لیٹ 70s اور سم تھنگ اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور وہ اس میں ایک جوش آتا ہے کیونکہ عام لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سو کراچی میں اگر آپ لیں تو سارے لوگ نکلیں گے, جھنڈے ہوں گے سب کے ہاتھ میں, اور ایک فرور ہوگا جو کہ بڑا لازمی جز ہے. اور میں ایک اور چیز عمران ضرور بتانا چاہتا ہوں ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم سب پاکستان کو جو محبت کرتے ہیں وہ ایک نیچرل فینومنا ہوتا ہے, اس میں کوئی بھی پیرنٹس بیٹھ کے اپنے بچوں کو بتاتے نہیں ہے کہ جی آج 14 اگست ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے اور لیٹ سیلیبریٹ. تو وہ جو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں نا, جس طرح ورلڈ کپ ابھی ہوا تھا UK میں, انگلینڈ میں, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ, یا پہلے بھی میں بہت, اس دفعہ تو میں نہیں تھا, بٹ جو 19-20 سال کی ایک لڑکی ہے جس کا کرکٹ سے بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے, وہ پڑھ رہی ہے وہاں لنڈن میں, اور وہ پاکستان کی شرٹ پہن کے جب وہ سٹیڈیم آتی ہے اور قومی ترانہ بجتا ہے تو اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے صحیح ریفلیکٹ کرنا ایک اپنے ملک سے محبت کا. سو آپ کو میرا خیال ہے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اٹس اے نیچرل پروسیس. ہاں, یاد دہانی ان ایونٹس کی خاص طور پر جو سب کے لیے جو جنریشن فرام جنریشن پاس آن ہوتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں ایک صرف سپورٹس کے حوالے سے ضرور ذکر کروں گا, جو آپ نے ذکر کیا, جہانگیر خان کا ذکر کیا, تو آپ نے جہانگیر کا obviously no doubt I mean the king of Scotch, لیکن اس کے ساتھ جان شیر تھے. اسی طرح سے ہاکی میں حسن ستار, اصلاح الدین, کلیم اللہ and so many others, اور پھر اسی طرح سے کرکٹ میں عمران خان, وسیم اکرم, جاوید میاں, یہ نیشنل ہیروز ہیں. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے سپورٹنگ اس میں, کہ میرا خیال ہے جب ہم کہتے ہیں نا تو ہمارے جس طرح فوجی بھائی ہیں جنہوں نے جان کا نذرانہ دیا, میرا خیال ہے اس سے زیادہ بڑی قربانی اور اس سے زیادہ بڑی سیکریفائس کنٹری کے لیے تو نہیں ہو سکتی کہ ایک منٹ بھی مڑ کے یہ نہیں دیکھا یا سوچا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور وہاں جان جا سکتی ہے, اور ایک عظیم اس کے لیے کام کے لیے اور آبجیکٹو کے لیے اپنی جان دے دی.
تو وہ تو ظاہر ہے ان کو تو سلوٹ اور ہم اس میں سب کوئی شک نہیں کہ ان لیکن لوگوں تو کا ہمارے سپورٹنگ ہیروز بھی ہیں. ہاں ہاں اور ظاہر ہے پھر وہ سیاست ہو یا کوئی بھی میدان ہو، اب ہم سب ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں، قابل فخر ہیں. محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیلی فون لائن پہ اکرام سہگل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور لاہور سے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو ہے وہ بھی آج کے پروگرام میں رونق بخشیں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت کراچی سے محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ اور سینئر تجزیہ کار اکرام سہگل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرام صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا. آج 14 اگست وطن سے آزادی، وطن سے کی محبت کے اعادے کا دن. آزادی ظاہر ہے کہ ہمیں محبت تو ہر روز ہر پل اس سے کرنی چاہیے، اس کا تقاضا ہے. یہ فرمائیے گا آپ نے اپنی زندگی میں اس دن کو، اپنے بچپن، اپنی جوانی اور پھر لیٹر آن کس طریقے سے آپ نے اس دن کو ہمیشہ سے مناتے آئے ہیں؟ جی بہت دھوم دھام سے مناتے آئے اور بڑی خوشی سے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جہاں پر ہمیں دو طرح کی آزادی ملی. پہلی آزادی تو برٹش سے ملی اور دوسری آزادی ہمیں ہندو ڈومینیشن سے ملی. کیونکہ اگر یہ ہم رہ جاتے پارٹ آف انڈیا، اور جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، تو مودی صاحب جیسے لوگوں نے وہی کرنا تھا جو ابھی وہ کشمیر کے ساتھ کر رہے ہیں اور جو اوروں کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیے ابھی یہ بڑا ہم دنیا میں کہتے ہیں بہت بڑا ڈیموکریسی ہے، وہاں پر ہمارے سب لوگ بولتے ہیں کتنی آزادی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش فورن پالیسی ان سے ڈکٹیٹ ہے، نیپال کی فورن پالیسی وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، سری لنکا کی فورن پالیسی وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں، مالدیو کی، بھوٹان کی اور وغیرہ. ہمارے لبرل لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ڈیموکریسی ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پر 14 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر آپ کو جانے نہیں دیتے اسپیشل پرمیشن کے بغیر. وہاں پر 17 اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر نکسل کی رول ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پر دیکھیں، اور ان کی جو ڈومینیشن ہے، جس طرح وہ ڈپرائز کرتے ہیں. مسلم کی پاپولیشن 17% ہے، ان کی جو ریشو ہے سروسز میں وہ خالی 5% ہے. ان کی آپ جا کے دیکھ لیں ان کی حالت کیا ہے، ان کی گیٹوز کیا ہے، ان کو کیا ملتا ہے. ایک دو وہ آگے بھی اسٹیٹ اور یہ وہ نظر آ جاتے ہیں آپ کو جو بڑے رچ لوگ ہیں. لیکن اگر آپ آزاد ہوئے برٹش سے، زیادہ تر آپ آزاد ہوئے ہندو ڈومینیشن سے. تو نیچرلی ہمیں یہ خوشی سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں دو آزادی ملی ہے، ایک برٹش ڈومینیشن سے اور دوسری ہندو ڈومینیشن سے. بالکل بجا فرمایا آپ نے زبیر صاحب. اب وہ جو دو قومی نظریہ جس کو وہ لوگ جو وہاں رہ گئے تھے، جس کو نہیں مانتے تھے، محبوبہ مفتی کی اگر بات کریں، فاروق عبداللہ کی اگر بات کریں، عمر عبداللہ کی اگر بات کریں، تو آج وہ بھی مجبور ہیں اس بات کو ماننے میں کہ جناح صاحب جو ہے وہ صحیح کہتے تھے. دو قومی نظریہ ان کا بالکل، ٹو نیشن تھیوری ان کی بالکل صحیح تھی. آج مودی سرکار اس نہج پر لے کر آ گئی ہے حالات کو. ناؤ نیڈ آف دی آر کیا ہے؟ کشمیر کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کی، پاکستانیوں کی، آپ کس طرح سے اسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے اسے مزید آگے لے کے چلنا چاہیے؟ زبیر صاحب دیکھیں، جو ٹو نیشن تھیوری تھی اور اس کی جو سب سے بڑی سکسس تھی، دیٹ واز لیڈ primarily بائی مسلم مینورٹی پروونسز. وہ ایریاز جنہوں نے پاکستان میں نہیں شامل ہونا تھا. مثال کے طور پر آپ علی گڑھ لے لیں اور دوسرے علاقے لے لیں جو جہاں سے جب 1946 الیکشنز ہوئے تھے تو سب سے بڑا کوسچن مارک، بیکاز پاکستان ان اے وے ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا، اور وہ ووٹ 1946 میں جو مسلمز نے اکراس انڈیا، بٹ مور امپورٹنٹلی ان علاقوں میں جنہوں نے شامل ہی نہیں ہونا تھا، لائک ممبئی میں تقریباً سویپ کیا، اور بہت سے ایسے جگہوں پر سٹیز میں سویپ کیا مسلم لیگ نے، مسلم ووٹ جنہوں نے پاکستان میں نہیں شامل ہونا تھا. یہ دس از اے فینومینا جو کہ میرا خیال ہے پاکستانیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کی سکسس کا راز کیا تھا کہ وہ اتنا اپیل کرتا تھا مسلمانوں کو اکراس انڈیا. ظاہر ہے جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہاں تو تھا ہی، لیکن سب سے بڑا جو سپورٹ تھا وہ مسلم مینورٹی ایریاز تھا، اور اس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا. لیکن بہت سے آپ نے نام لیا، بہت سے دوسرے مسلمان لیڈرشپ تھی
جنہوں نے ایکنالج نہیں کیا تھا جو قائد اعظم نے جب وہ موومنٹ چلائی تھی. اوور دی ایئرز بہت سے ایونٹس ایسے ہوئے ہیں جس نے اس کو دوبارہ ایک ری انفورس کیا. اور ریسنٹ جیسے ابھی اکرام سہگل صاحب نے ذکر کیا جو مودی صاحب کی پالیسیز رہی ہیں, میں اس کو ہندو سے نہیں جوڑوں گا, میں مودی ڈومینیٹڈ پالیسیز. مودی صاحب ایک خراب آدمی ہیں. آئی وڈ فار ایگزامپل واجپئی واز ناٹ دا لائک آف مودی, although ان کا بھی تعلق بی جے پی سے تھا, لیکن مودی از اے ایکسیپشن اس حساب سے, ناٹ ایکسیپشن کہ ایسا کوئی اتنا نیشنلسٹ اور رائٹ ونگ لیڈر نہیں آیا, لیکن جو انہوں نے جو بھی کرنے کی کوشش کی, ناٹ اونلی انہوں نے سرپرائز کیا بٹ کر کے بھی دکھا دیا. اور لیٹسٹ یہ جو کشمیر میں کیا, جو کہ ایک اپنی جو انڈیا کی کمٹمنٹس تھیں, انڈیا کی اپنی کمٹمنٹس تھی, اس سے بیک ٹریک کیا ہے آفٹر سو مینی ڈیکیڈز, اور جس کی وجہ سے میرا خیال ہے پاکستان کا کیس تھوڑا سا اسٹرانگ بن جاتا ہے, بوتھ ان ٹرمز آف کہ ہم نے انڈیپینڈنس کیوں حاصل کی تھی, اور کشمیر کے حوالے سے ہماری جو ایک ہمارا ایک موقف رہا ہے اس کو اور ری انفورس کرتا ہے کہ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ کہ کشمیر ہمارے لیے ان اے سینس کہ ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ جی وہ ہمارے. جی سہگل صاحب, جو کہا کہ آج پرائم منسٹر نے بھی اس بات کا کہا کہ اس نے اپنے پتے کھیل لیے ہیں, ٹرمپ نے اپنے پتے کھیل لیے, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل یہ ایڈونچرزم جو ابھی وہاں پہ کیا مودی سرکار نے, ایک انٹرنیشنل فوکس لائم لائٹ میں آ گیا کشمیر, اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. آپ یہ فرمائیے گا کہ اب آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ پلیبسٹ ہونی چاہیے وہاں پہ, اقوام متحدہ اور دیگر جو وہ ادارے جو کہ کسی بھی ممکنہ جنگ کو روکیں, اور جہاں پہ قرارداد منظور ہوئی ہے اب ان کے اوپر اخلاقی کتنا دباؤ آتا ہے اس پورے ایپیسوڈ کے بعد؟ لیکن سب سے پہلی بات تو آئی تھنک میں زبیر سے یہ بھی کرتا ہوں اباؤٹ ہندو ووٹ. آج کل مودی صاحب کس طرح آئے, وہ مودی صاحب آئے ہندو ووٹ کے اوپر, ہندو ووٹ کے اوپر آئے, ان کے اوپر جو ہندو ووٹ سے سویچ کیا, جو اینٹی پاکستان فیلنگ انہوں نے کیا, اس ووٹ کے مطابق آئے. اور اس ووٹ کی وجہ سے وہ, اور یہ ووٹ جو تھا یہ پہلے بھی تھا, کشمیر پہلے ظلم نہیں ہوتا تھا مودی صاحب سے پہلے. کہاں پر سب کس ملک میں رہ رہے ہیں جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ کشمیر میں وہ ظلم نہیں ہوتا تھا. 370 کیا ہے, 370 آرٹیکل کا ایک وہ ہے, ایک جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ سیمینٹک کر بیٹھے, اس میں کوئی وہ نہیں, فرق نہیں آیا ان کے اس میں. یہ اگر کشمیر میں ظلم تھا تو وہ اس دن سے تھا جس دن سے وہ کشمیر کو انہوں نے قبضہ کیا, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ابھی اب وہ سامنے آئے. مجھے ایک بتا دیں زبیر صاحب کہ کس گورنمنٹ نے آپ سے کبھی بھی اگری کیا ہے 1 انچ ٹیریٹری دینے کے لیے؟ انہوں نے باقی چیزیں اگری کر لی, ٹریڈ ہو جائے گا, سافٹ بارڈرز ہو جائیں گے, فلانا بلیک چل, ایک دن بھی انہوں نے اگری نہیں کیا کسی نے بھی کہ 1 انچ ٹیریٹری آپ کو دے دیں. تو وہ بات مودی صاحب کو تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ مودی صاحب کی آ کے جو انڈیا ہندو کا شکل ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا, دنیا کے سامنے آ گیا. ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا, ایک چیز جو پہلے نہیں آتا تھا. وہ تو ہمیں بہت بڑا اپرچونٹی دے چکے ہیں. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا اپنے کو ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ہم مسلم لیگ کے ہیں, ہم پی 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 کے ہیں. ہم نے دیکھنا ہم پاکستانی ہیں, اور اس پاکستانی کے ناطے ہو کے ہم کس طرح اس کو انٹرنیشنلائز کرتے ہیں. بالکل ہمیں آپس میں تنقید نہیں کرنی چاہیے. میں کبھی نہیں کروں گا تنقید کے نواز شریف پر یا آصف زرداری پر یا کسی پر اس بات کے اوپر. باقی چیزیں ٹھیک ہے, ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. کشمیر کے اوپر ہمیں ایک ہونا چاہیے, ہمیں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور ہم آپس میں ہم ڈبیٹ کر لیں. ضرور ہر آدمی کا رائٹ ہے اوپینین دینے کی, ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کرے, لیکن کشمیر کے اوپر جب تک ہم ایک وائس نہیں کریں گے, ہم مل کر کے یہ نہیں لڑیں گے. ہم ہر جگہ دیکھیں, میں بار بار کہتا رہا ہوں ان کو, چھوٹی سی بات ہے, میں سمپل بات ہے, ہم فارمولا کرتے ہیں. کس فارمولا؟ کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. ہم بولتے ہیں کہ آپ کے پرانے امبیسڈر جو ہیں, جسے ایجپٹ میں رہا ہے یا لیبیا میں رہا ہے یا بوسنیا میں رہا ہے, یا وہ ان امبیسڈرز کو, پرانے ریٹائرڈ کو آپ تیار کریں, اپنے ان علاقوں میں بھیجیں, اسی کنٹریز میں بھیجیں کہ وہ اپنے جا کے جو پرانے کانٹیکٹ ہیں ان کو جا کے سمجھائیں. جب تک کہ آپ کی یہ سیمینٹکس سے ضرور نہیں ہوگا. ورلڈ فورم یونائٹڈ نیشنز سے آپ کرتے رہیں گے, ریزولوشن پاس ہوتے رہیں گے, کوئی ویٹو کرے گا. کل کو جو رشیا ان کو ویٹو کرتا تھا وہ شاید ویٹو نہ کرے, یونائٹڈ اسٹیٹس ویٹو کر جائے گا ان کے خلاف ریزولوشن.
तो ये तो चेंजेस होती रहती है। आपको अपने दिखाना पड़ेगा रियलिस्टिक एक आपको एक पॉलिसी अप्रोच करनी पड़ेगी, और रियलिस्टिक पॉलिसी ये है कि एक कौम और एक वॉइस, और उसमें आपको आपस में तनकीद मत करें, बाकी चीजें आप खुद लड़ते रहें, लेकिन इस बात पर आप लड़ रहे। ठीक है जुबैर साहब आपका मैं कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। जो सिचुएशन जाहिर है कि एक कश्मीर को लेकर एक पूरी कौम को एक होने की जरूरत है, यही नीड ऑफ द आवर है। जी सर, और आपने भी यही बात कही है, ओपनिंग नोट में आपने यही कहा था। जी, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पूरी कौम मुत्तफिक है कि कश्मीर का हसूल जो है हमारा बुनियादी हक है, और पाकिस्तान पार्टीशन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, और उसको हासिल करना मेरा ख्याल है सब हुकूमतों का, सब अवाम का एक कमिटमेंट है कश्मीरी अवाम के साथ। उसको कैसे किया जाए उसकी डिबेट मेरा ख्याल है जरूरी है, और वो सर्कमस्टेंसेस के साथ चेंज होती रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरा ख्याल है हमारे इख्तियार में, और कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। बिल्कुल इकराम सही बात कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली जरूरी नहीं है कि वो जो स्टैंडर्ड चैनल्स हैं उसी को इस्तेमाल किया जाए, वो भी इस्तेमाल किए जाए, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है तमाम मुल्कों को, तमाम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को, ग्लोबल स्टेक होल्डर्स को हमारे अपने मौकिफ के हवाले से, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू, कन्विंस द वर्ल्ड कि वी आर ऑन द राइट साइड एंड इंडिया इज ऑन द रॉन्ग। एंड 72 इयर्स का ये अनफिनिश्ड एजेंडा, हम उसको कोई भी नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम बमबारी कर देंगे और हासिल कर लेंगे या जो भी करेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ इंटरनेशनल तकाजों के मुताबिक होना चाहिए, वो हिस्टोरिकल तकाजों के मुताबिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है जो मैं इंडियन चैनल्स पर कहता रहा हूं और कहता हूं कि द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि जब वो राइट इंडियन कौम ने मांगा था अंग्रेजों से और जो उनको मिला था, और वही राइट दुनिया भर का एक असूल है कि आप बैरल ऑफ द गन के अंडर किसी को नहीं रख सकते जबरदस्ती। इंडियंस एक चीज का जवाब देने से कासिर हैं, और वो ये कि जी कश्मीरी अवाम क्या चाहते, फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, फॉरगेट अबाउट कि जी शिमला मुआहदे में क्या तय हुआ था और यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस का क्या हुआ। कश्मीरी अवाम आज 72 साल के बाद what is it that they seek, whether they want to live with India, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम का राइट है ओवर एंड अबव एवरीथिंग एल्स, और ये एक ऐसा असूल है जो कि हम कोई कश्मीरी अवाम का राइट है, उनका हक है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कश्मीरी अवाम अपने शोहदा के जनाजे पाकिस्तान के कौमी परचम में दफन करते हैं। पाकिस्तान मैच जीतता है तो कश्मीर में जितना जो सेलिब्रेट होता है उतना ही पाकिस्तान में भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब और इकराम सहगल साहब, आप दोनों हजरात प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक कितना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।